बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम में हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है कि कुरान मजीद जो अल्लाह की हिदायत है, क़तई हुज्जत है, ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला की मंशा क्या है, उसकी याफ़ का वाहिद ज़रिया है, उसके अहम पहलुओं को ज़ेर बहस लाएँ। अहादीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म अव्वल की रिवायत, आपकी तफ़सीर तबीन, दीन के मुतल्लिक़ आपके इज्तिहादात, आपके उसवे का बयान, वो हमारे प्रोग्राम में ज़ेर बहस आता है। और फिर हम सहाबा इकराम के आसार इरशादात को भी लेते हैं और आप लोगों के क़ुलूब व अज़हान में जो सवालात हैं उनको भी सामने रखकर ख़ालिस दीन, जो असल दीन है, तासुबात से बालातर होके, फ़िरक़ा वाराना और मसलकी शनाख्तों से दूर होके उसको समझने की कोशिश करते हैं। गामदी साहब की पूरी ज़िंदगी इसी नुक्ता नज़र की तरोीज में गुज़री है कि दीन को तमाम आलाइशों से पाक करके ख़ालिस कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर हम समझें। इसी सिलसिले को लेकर हाज़िर ख़िदमत है। आगाज़ करते हैं इसमें साबिक़ मज़हब तशरीफ़ फरमाएँ जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। कुरान मजीद की आज जिस आयत का मैंने इंतख़ाब किया है, सूरह शम्स की आयत है। बहुत ही गैर मामूली आयत है, बहुत बड़े मज़ामीन इसके अंदर पोशीदा है। ख़ुद गामदी साहब ने अपनी तफ़सीर में इसकी कैसे वज़ाहत की है, उनको हम लेके चलेंगे। इरशाद फरमाया, और नफ्स और जैसा उसे संवारा, फिर उसकी बदी और नेकी सुझा दी कि रोज़े क़यामत शुदनी है, इसलिए फला पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया और नामुराद हुआ जिसने उसे आलूदा कर डाला। इसमें कुछ चीज़ें बयान हुई हैं, नफ्स जैसा कि उसे संवारा और फिर उसे नेकी बदी सुझा दी और फिर रोज़े क़यामत शुदनी है यानी होनी है। इनकी वज़ाहत में गामदी साहब ने क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। आपने लिखा है कि असल अल्फ़ाज़ व नफ्सिन व मा सव्वाहा हैं। इनमें नफ्स की तनकीर तफ़ख़ीम शान के लिए है। इससे क्या मुराद है हम सब समझेंगे। इससे इस बात की हैरत अंगेज़ साख़्त और उसकी हकीमाना तश्कील की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। इसके बाद जैसा कि उसे संवारा के अल्फ़ाज़ हैं, इसी पर दलालत करते हैं और इसलिए आए हैं कि यहाँ इस्तदलाल में नफ्स इंसानी की तख़लीक़ का तकमीली मरहला भी पेश नज़र है, जब वो कुदरत के एक शाहकार की हैसियत से इसका अहल हुआ कि खैर और शर के इल्हाम से बहरामंद किया जाए। इसके बाद जो आगे बयान बात की गई है कि उसे नेकी बदी सुझा दी, तो हम सब ने लिखा है कि ये तस्फ़िये का नतीजा बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान को देखने के लिए आँखें और सुनने के लिए कान दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह नेकी और बदी को अलग-अलग पहचानने के लिए एक हादसा इख़लाक़ी भी अता किया है। वो महज़ एक हैवानी और अक़ली वजूद नहीं, इसके साथ एक इख़लाक़ी वजूद भी है। इसके माने ये हैं कि खैर और शर का इम्तियाज़ और खैर के खैर और शर के शर होने का एहसास इंसान की तख़लीक़ के साथ ही उसके दिलो दिमाग में इल्हाम कर दिया गया है। बाज़ दूसरे मकामात पर यही हकीकत इस तरह बयान हुई है कि हमने उसे खैर और शर की राह सुझा दी। ये इम्तियाज़ व एहसास एक आलमगीर हकीकत है। चुनांचे बुरे से बुरा आदमी भी गुनाह करता है तो पहले मरहले में उसे छुपाने की कोशिश करता है। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर देने के बाद उसकी लाश छुपाने की कोशिश की थी, तो ज़ाहिर है कि एहसास गुनाह की वजह से ही की थी। यही मामला नेकी का भी है। इसी तरह ये जो क़यामत के बारे में यहाँ पर आया है, इसके बारे में इमाम साहब ने एक मुख्तसर सी वज़ाहत लिखी है, उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है कि ये नतीजा है जिसके लिए क़यामत बर्पा की जाएगी। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जिस चीज़ की दावत देते हैं वो यही तज़किया है जिसके हामिलीन को इन आयतों में फलाह की बशारत दी गई है। अम्बिया की हिदायत में गायत और मकसूद की हैसियत इसी को हासिल है। इसके मानी किसी चीज़ को आलाइशों से पाक करने के भी हैं और नशोनुमा देने की भी। चुनांचे जो लोग अपने नफ्स को फजूर से पाक कर लें और उसको उभार कर मार्फत इलाही के उस दर्जे पे पहुँचा दें जिसे कुरान ने नफ्स मुतमइन्ना से ताबीर किया है, उनके लिए परवरदिगार की तरफ से फलाह की ज़मानत है। हम सब कुरान मजीद ने एक बयान दिया है, इंसान बतौर इंसान जो एक चीज़ अपने अंदर महसूस करता है, उसकी निस्बत अल्लाह ताला ने इतनी क़तियत के साथ और इतनी वाक़ियत के साथ अपनी जानिब फेर दी है। मैं जानना चाहता हूँ इस आयत को आप कैसे देखते हैं? ख़ुद आपने मीज़ान में इस आयत को नक़ल किया है। इस आयत के अंदर जो बुनियादी चीज़ बयान हो रही है कि एक चीज़ जो हम महसूस करते हैं, एक तो ये कि अल्लाह ने उसकी निस्बत अपनी तरफ कर ली है। एक और इशारा भी तो है कि ये जो कुछ बहसें की जाती हैं कि जी इंसान के अंदर नेकी बुराई इख़लाक़ी तामुलात के नतीजे में आ गई, तो अल्लाह ताला इस कदर एतमाद के साथ ये कह रहे हैं कि ये हमने डाली थी तुम्हारे अंदर और इसी की बुनियाद पर अब जज़ा व सज़ा भी होगी। कुरान मजीद के 3 मकामात ऐसे हैं जो उसके फ़लसफ़े की बुनियाद है। जी। यानी इंसान का मुताला करता है, वो इस कायनात का भी मुताला करता है। अपने मुताले के नताइज वो तरतीब देता है, उससे हमारे उलूम वजूद में आते हैं। कभी हम उन उलूम को सियासियात का नाम देते हैं, कभी माशियात का नाम देते हैं, कभी समाजियात का नाम देते हैं, कभी उमरानियात का नाम देते हैं। कायनात का मुताला करते हैं तो तबैयात, हयातियात, इस तरीके से हम गोया अपने उलूम की तदवीन करते चले जाते हैं।
اس میں جو بڑے بنیادی سوالات ہیں وہ اصلاً انسان ہی کے وجود کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کیا ہے، اس کو اگر کسی نے بنایا ہے تو کس اصول پر بنایا ہے، اس کے بنیادی خصائص کیا ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ فلسفی بھی بحث کرتے ہیں، مصلحین بھی گفتگو کرتے ہیں، لوگ اس میں زیادہ تر اپنے تخیل سے کام لیتے اور جو کچھ ان کو ان کے حواس کے ذریعے سے نظر آتا ہے یا ان کی حواس کی گرفت میں آتا ہے اس سے کچھ نتائج نکال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا تو یہ بتا دیا کہ اس میں اصل حقیقت کیا ہے، یعنی تمہاری بحث کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے، وہ کیا چیز ہے جس میں تم اگر تخیل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو کسی قطعی نتیجے پر نہیں پہنچ سکو گے۔ اس لیے تمہارا پروردگار تم کو بتا رہا ہے۔ اس میں جو پہلی بات بتائی وہ یہ تھی، اور وہ سورہ اعراف میں بتائی ہے، کہ میں نے جب تمہیں وجود بخشا ہے، تمہاری اصل شخصیت کو وجود بخشا ہے، تو ایک زندہ حیثیت میں وجود بخشا ہے۔ اس وقت میں نے تمہارے ساتھ مکالمہ کیا ہے، پروردگار کی حیثیت سے تمہیں اپنا تعارف کرایا ہے، تم سے پوچھا ہے، اور تمہاری فطرت میں جو اپنی معرفت رکھی ہے اس کے ظہور کو خود تمہیں دکھایا ہے۔ یہ سب میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اور پھر تم سے پوچھا ہے کہ کیا تم اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ پھر یہ امانت تمہارے سپرد کر دی ہے، اب تمہارے پاس ارادہ ہے، اب تمہارے پاس اختیار ہے۔ تم چاہو تو اپنے باطن کی اس حقیقت کو دریافت کر لو اور پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لو، اور چاہو تو اس سے انحراف اختیار کر لو۔ ایک بات یہ بیان کی۔ دوسری بات وہ بیان کی ہے جس کو سورہ روم میں واضح کیا کہ میں نے جو دین دیا ہے یہ خارج سے کوئی چیز نہیں ہے جو تم پر تھوپ دی گئی ہے، یہ تمہاری فطرت کی آواز ہے۔ یعنی میں نے تمہیں بنایا ہے، اور جب میں نے تمہیں بنایا تو جیسا بنایا ہے اس کے لحاظ سے تم کچھ توقعات کی ہیں، کچھ تقاضے پیدا کیے ہیں، وہی در حقیقت تمہارا دین ہے۔ تو اس میں فطرت کا لفظ استعمال کیا۔ فطرت کیا ہے؟ یعنی جب ہم کوئی چیز وجود پذیر کرتے ہیں تو اس میں جو بنیادی خصائص پیدا کر دیتے ہیں جن سے اس چیز کی شناخت قائم ہوتی ہے وہ ان کی فطرت ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اسی کا ظہور اصل میں وہ دین ہے جو پھر اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا ہے، ذالک الدین القیم۔ اور اس کے بارے میں متنبع فرمایا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، یہ میری بنائی ہوئی فطرت ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس میں کوئی انحراف پیدا کرنے کی صحیح نہ کرو۔ تیسری وہ چیز ہے جو آپ نے یہ سورہ شمس کے حوالے سے پیش کی ہے، یعنی یہ بات کہ انسان کے اندر جو چیزیں اس کے بنیادی امتیازات بنتی ہیں، کیا وہ اس نے تجربے سے حاصل کی ہیں؟ کیا صدیوں کے تعامل سے وہ اس میں درائی ہیں؟ کیا اس نے ان کو سیکھا ہے یا وہ اس کے اندر خدائی الہام ہے؟ تو قرآن مجید نے اس بحث میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ میرا کیا ہوا الہام ہے۔ یعنی میں نے جب تمہیں بنایا ہے تو جس طرح تمہارا ایک وجود پیدا کیا ہے، جس طرح تمہاری صورت گری کی ہے، جس طرح تمہاری صورت میں مختلف آلات تمہیں دیے ہیں اور تمہارے وجود کو ایک خاص صورت اور ایک خاص شکل دے کر احسن تکوین تک پہنچایا ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہارے نفس کا بھی میں نے تصفیہ کیا ہے۔ یہ تصفیہ کا لفظ قرآن مجید بدن کے بارے میں بھی بولتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے بدن کو بھی تصفیہ کے، یعنی اس کو درست کرنے، اس کو نقص سے ہموار کرنے کے مختلف مراحل سے گزارا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نفس کا بھی تصفیہ کیا ہے، تو یہاں اس کا ذکر کیا اور یہ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی شہادت پیش کی ہے مختلف چیزوں کی، اس میں نفس انسانی کی شہادت بھی پیش کی ہے کہ یہ نفس انسانی بھی جیسا کہ ہم نے اس کو سنوارا ہے کچھ چیزوں پر گواہی دیتا ہے۔ تو اس میں سنوارنے کا جو ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا خصائص ہیں جو اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ تین ہی بنیادی چیزیں، یعنی انسان ایک عقلی وجود بنا ہے، یہ معمولی کمال نہیں ہے جو اسے عطا کیا گیا ہے، اس کے اندر ایک ایسا ملکہ رکھ دیا گیا ہے کہ اس کے حواس جب اشیاء سے دوچار ہوتے ہیں یا افعال سے دوچار ہوتے ہیں تو ان پہ حکم لگاتے ہیں، ان میں معنویت پیدا کرتے ہیں، پھر اس معنویت کے باہمی ربط سے نئے نئے افکار پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
ہم نے اس کا تجزیہ بارہا کیا ہے کہ ہمارے حواس کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم اس کی بنیاد پر معلوم سے نامعلوم کا سفر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اسی کو استدلال کہتے ہیں یا ریزننگ کہتے ہیں، اور یہ انسان کی خصوصیت ہے، یعنی یہ دنیا میں کسی اور مخلوق میں اس طریقے سے نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صلاحیت بھی تمہارے اندر میں نے رکھی ہے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ جب میں نے تمہارا تصفیہ کیا اور میں نے تمہارے اندر روح پھونکی تو تم دیکھتے ہو کہ پھر اس کے بعد میں نے تمہاری یہ سمع و بصر اور فؤاد پیدا کر دیے، یعنی یہ آلات بھی پیدا کر دیے، یہ صلاحیتیں بھی دے دیں دیکھنے کی، سننے کی، یہ تمہارے لیے علم کے ذرائع بن گئے، اور پھر جو علم ان سے حاصل ہوتا ہے اس کو علم بنانے کی صلاحیت بھی تمہیں دے دی، اور اس علم کی بنیاد پر نئے علم دریافت کرنے کی صلاحیت بھی دے دی۔ تو یہ ملکہ کیا ہے؟ یہ عقل ہے، اور انسان ایک عقلی وجود ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کو حصے جمالیات دی ہے، یعنی وہ چیزوں کی تحسین کرتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے۔ اس سے ہمارے فنون وجود میں آتے ہیں، یعنی یہ موسیقی، یہ شاعری، یہ ادب کی کیا چیزیں ہیں، یہ اصل میں اسی انسان کی حصے جمالیات کا ظہور ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اس کا خاصہ اخلاقی ہے، یعنی وہ چیزوں کے بارے میں صرف ہونے نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا بلکہ ان کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ بھی کرتا ہے، اور یہ اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ ہے جو در حقیقت اس کے اخلاقی وجود کو ہمارے سامنے نمایاں کرتا ہے۔ اور دنیا کا نظم اصل میں اسی پر قائم ہے، یعنی اس دنیا میں ہمارے تعلقات، ہمارے روابط، ہمارا نظم، ہماری حکومتیں، ہماری عدالتیں، وہ اسی حادثہ اخلاقی کا ظہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے نفس کا مطالعہ کرو تو اس کے اندر ہماری یہ آیات ہیں جو تمہارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں تم کو کہ اگر تمہارے اندر یہ حادثہ اخلاقی ہے تو پھر قیامت شدنی، پھر قیامت ہو کے رہنی ہے۔ پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ حادثہ اخلاقی کا حکم یہاں تک محدود رہے، پھر اس کو ایک آخری حکم میں لازماً بدلنا ہے، اور تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار یہی ہے کہ تم پاکیزہ ہو کے وہاں داخل ہوتے ہو یا آلودہ ہو کے داخل ہوتے ہو۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو یہاں اللہ تعالیٰ نے شہادت کے طور پر پیش کر کے انسان کو قیامت کی طرف توجہ دلائی۔ بہت خوبصورتی سے ہم سے بہت ہی اہم بات آپ نے واضح فرمائی۔ اچھا، 2-3 پہلو ہیں جس پہ میں چاہتا ہوں ذرا آپ سے اور استفادہ کیا جائے۔ ایک چیز جو اس آیت کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں بار بار فلیش کر رہی تھی، گردش کر رہی تھی، کہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، لوگ آج کے دور میں بلکہ بہت سوالات ہوتے ہیں جو الحاد کے پس منظر کے لوگ ہیں، کہ بھئی قرآن مجید جو ہے یہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان نے نہیں لکھی۔ تو قرآن کی جو حقانیت ہے اس کے اعجاز میں ایک پہلو زیر بحث آتا ہے، وہ ہے شان کلام، یعنی جس شان سے وہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جس جگہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے الہام کیا ہے یہ جو تمہارے اندر نیکی بدی ہے کا جو شعور ہے، تو اس اعتماد کے ساتھ کیا کوئی انسان، یعنی ہم نے تو دیکھا ہے دنیا بھر میں لوگ اس پر گفتگو بھی کرتے ہیں، فلسفہ بھی گفتگو کرتا ہے، انسانی تاریخ کی شہادت بھی کہ یہ معاملہ ہوا کیسے، لیکن یہ جو اعتماد ہے کہ ایک شخص عرب کے صحرا میں کھڑا ہوا خدا کا پیغام اس قطعیت سے اور اس اعتماد سے پڑھ کے سنا رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس نے الہام کر دیا تمہیں۔ یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے اپنے مخاطبین کے سامنے چیلنج کے طور پر رکھ دیا تھا، یعنی جو لوگ مخاطبین میں تھے وہ کون تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اہل کتاب تھے تو وہ بھی اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، اور وہ جو دین پیش کر رہے تھے اسے اللہ ہی کی طرف سے پیش کر رہے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا انتخاب کیا اور اپنی کتاب اس پر نازل کی، اور لوگوں نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے کوئی بات پیش کر رہے ہیں، یہ افطرا ہے، یہ انہوں نے کوئی من گھڑت بات ہمیں سنانا شروع کر دی ہے، تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ تمہارے پاس بھی تو دین موجود ہے، تم بھی اس کو دین کی حیثیت سے پیش کرتے ہو، تو اللہ کی طرف سے تم بھی اسی اعتماد کے ساتھ اپنے دین کو پیش کر دو۔ یعنی اگر تم فی الواقع یہ سمجھتے ہو کہ یہ پیغمبر اس طرح کی بات میری نسبت سے اس اعتماد کے ساتھ، اس شان کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، تو پھر تمہیں بھی اپنے شرک کے حق میں، تمہیں بھی اپنے توہمات کے حق میں، تمہیں بھی اپنے انحرافات کے حق میں اسی شان کے ساتھ ایک کتاب میری طرف سے بنا کے پیش کر دینی چاہیے۔ کوئی ایک صورت ہی پیش کر دو، تم کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم اپنے آپ کو بھی فریب دے رہے ہو اور اپنے وجود سے بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اپنی یہ حیثیت واضح کی کہ اس میں دین بیان ہوا ہے،
یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کسی شخص نے بیٹھ کر اپنے توہمات کو عقلی لحاظ سے مرتب کر کے پیش کر دیا ہے. اس میں خدا بولتا ہے، اس کائنات کا پروردگار بولتا ہے. یہ در حقیقت انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں غلط روی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اتر کر اس کو دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کرتا. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کو خارج سے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان کی فطرت سلیم ہے تو وہ صرف اس کتاب کو پڑھے. جب وہ اس کو پڑھے گا تو اس کا باطن شہادت دے اٹھے گا کہ یہ خدا کے سوا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کلام اپنی شان میں خود اپنے وجود پر شہادت ہے. تو قرآن مجید نے اس کو اسی لحاظ سے پیش بھی کیا. بالکل واضح ہوا. لیکن صاحب ایک اور چیز جو اس موقع پہ میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک فعل ہوا ہے اور وہ فعل میرے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایک وجودی حقیقت رکھتا ہے جس کا ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں. گویا ہم سے بڑھ کے تو کوئی ہمارے نفس کو نہیں جانتا. تو ایک فعل جس کا میں اور آپ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ ایگزسٹینشل ریئلٹی ہے، وہ سیلف کنسیو ٹروتھ ہے، یعنی جس پہ کوئی ثابت کرنے کی چیز نہیں ہے. میں اور آپ اپنے آپ کو جانوروں سے ممتاز سمجھتے ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے نا کہ یہ جو چیز میں پاتا ہوں اپنے اندر، اگر وہ پائی جاتی ہے تو لازماً اس کو تخلیق کرنے والی بھی کوئی ہستی ہوگی. تو یہ خود خدا کے وجود، اس کے تصور اور ہماری تخلیق میں وہی کار فرما ہے، اس کے اوپر بھی ایک ڈائریکٹ دلیل بنتی ہے. یعنی خود ہمارے وجود میں اس طرح یہ چیز الہام ہوئی ہے کہ ہم خیر و شر میں امتیاز کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے بعض مقدمات الہام کر دیے گئے اور ان میں یہ بڑا بنیادی مقدمہ ہے کہ جب ہم کسی فعل کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم اس کے فاعل کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. وہ ایک ناگزیر نتیجہ ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر کسی نے نفی میں ڈھالنا ہے تو اس کو استدلال کرنا ہے، ورنہ انسان بالکل اسی طریقے سے فیصلہ سنا دیتا ہے. تو ہم جب اپنے وجود کا جائزہ لیتے ہیں تو خود ہمارا اپنا وجود پروردگار کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے کہ ہمارے عجز، ہماری احتیاج سے ہم سے بڑھ کر کون واقف ہوگا، اور ہماری شان سے، ہمارے مقامات سے، ہمیں جو خصوصیات ملی ہیں، جو صلاحیتیں عطا کی گئی ہیں، اور پھر ہمارے اندر جو ایک پوری دنیا آباد ہے، ایک جہان صغیر ہے. تو یہ سب اللہ کی وہ آیات ہیں جن کا اگر انسان قلب سلیم کے ساتھ مشاہدہ کرے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، وہی اس کائنات کا خالق ہے. بالکل واضح ہو گیا. دو سوالات ہم سب اس آیت سے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہدف قرار دیا گیا ہے کامیابی کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تذکیہ ہے کہ وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. ہمارے ہاں آج کل جو لوگ دین کو مان کر دین پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ اہداف اور نصب العین ہم نے دیکھا ہے ہمارے دینی مذہبی جماعتوں کے اندر اور لٹریچر کے اندر متعین کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بھئی آپ نے زمین پر کوئی حکومت الہیہ بنانی ہے، کوئی اقامت دین کرنی ہے، نظام تبدیل کرنا ہے، پوری دنیا میں اللہ کا دین آ جائے، اس طرح تخت تک دین کو. تو جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہدف کامیابی کا، وہ تو ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ نے اپنا تزکیہ کرنا. کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت معمولی چیز ہے. اصل چیز تو یہ کہ آپ کوئی بہت بڑی تبدیلی، کوئی انقلاب لائیں، وہ دین کا مطالبہ ہونی چاہیے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. میں نے یہ وہ چیز ہے جو اصل میں انسان کا شرف ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو آلودگی سے پاک کر لے. انسان کا آلودگی سے پاک ہونا اور اس کا اپنے آپ کو رفعت کے ساتھ آگے بڑھانا یہ کوئی معمولی چیز ہے. یہ انسان کی اپنی دریافت ہے. یعنی وہ اپنے وجود کو دریافت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدف انسان کے لیے مقرر کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ قیامت میں اس کو جنت میں داخل کریں گے، وہ ان کے اپنے الفاظ میں تزکیہ ہے. انہوں نے مختلف موقعوں پر قرآن مجید میں اس کو خود بیان فرما دیا. قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، فلاح پا گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ کی دعوت تو اصل میں جنت کی دعوت ہے، فردوس کی دعوت ہے. وہ اس پوری دنیا میں اپنے پیغمبر اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ منادی کرے کہ آؤ لوگو، موت کے بعد ایک نئی دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، اس میں کامیابی کے ساتھ داخل ہونے کی تیاری کرو. تو یہ کوئی معمولی تیاری ہے. یعنی اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو سب سے بڑا امتحان یہی ہے. آلودگیاں چاروں طرف سے حملہ آور ہوتی ہیں. انسان نجاست اور غلاظت میں دھستا چلا جاتا ہے. یہ جو گناہ ہوتے ہیں، یہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ جو دوسروں کے ساتھ ہم بعض معاملات میں بد معاملگی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ وہ آلودگی ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. تو یہ نظام اور یہ اعلیٰ درجے کی عدالتیں اور یہ سب چیزیں یہ وجود میں کہاں سے آئیں گی؟ یہ بھی تزکیے ہی سے وجود میں آئیں گی.
یعنی اگر پاکیزگی میرے باطن میں نہیں ہے تو وہ اس دنیا میں کہاں ظہور پذیر ہو جائے گی؟ تو انسان کا اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا، انسان کا اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانا، انسان کا اپنے وجود کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا، یہی وہ نصب العین ہے جو دین کے نصب العین کی حیثیت سے دیا گیا ہے۔ باقی کی جتنی چیزیں یہ تو ضمنی چیزیں ہیں۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ہمیں بہت سی کامیابیاں حاصل کرنی ہوتی ہیں، ہماری بہت سی تمنائیں ہیں، ہماری بہت سی آرزوئیں ہیں، ہماری قومیت سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں جائز ناجائز کی بحث ہو سکتی ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، لیکن وہ نصب العین اور وہ ہدف جو ہماری آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جو دین کا مقصود ہے، وہ صرف اور صرف تزکیہ ہے۔ ٹھیک، بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری سوال اس حوالے سے میں جب اس چیز کا جائزہ لیتا ہوں کہ جب قرآن مجید نے ایک ایسی وجودی حقیقت کو انسان کو مخاطب کر کے بتایا ہے تو پھر انسان اس وجودی حقیقت سے اختلاف کر کیسے سکتا ہے؟ تو ہم سب ایک جو اختلاف ہم نے دیکھا عمومی طور پہ، وہ لوگ جو دین بیزار ہوتے ہیں، مولدین ہوتے ہیں، دین کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر پیوست ہے یہ جو نیکی بدی کا شعور ہے، تو ہم تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر آپ کے اس دعوے کو جھٹلا دیتے ہیں کہ ہم سوسائٹی سے کچھ ایک دو چار مثالیں وہ لے کر آتے ہیں کہ فلاں چیز تو بہت بڑی برائی تھی لیکن ایک آدمی جو ہے اس کو متنبہ ہوئے بغیر ایسے ہنی مریا انداز میں کر رہا تھا، تو اگر شعور اندر تھا تو پھر یہ برائی کیسے ہوتی ہے؟ اور دوسری بات تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نیکی کے تصورات ہیں وہ مختلف معاشروں میں مختلف انداز میں نظر آتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ایک چیز بالکل نیکی سمجھی نہیں جاتی، بعض جگہوں پہ سمجھی جاتی ہے، تو اس کو ہم یوں کیوں نہ کہیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ تو لوگوں نے خود ہی سے طے کر لیا۔ نہیں، اس میں در حقیقت لوگ خلط مبس پیدا کرتے ہیں۔ ایک چیز سماجی اخلاقیات ہے اور ایک چیز وہ حقیقی اخلاقیات ہے جو انسان کا شرف ہے۔ حقیقی اخلاقیات میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ بات کہ انسان یہ ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ جانور سیکھ کر انسان بن سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی صلاحیت کسی کے اندر رکھی ہے اسی کا ظہور ہوتا ہے۔ جانوروں کو بھی جب آپ سدھاتے ہیں تو متعین کرتے ہیں کہ کس جانور کو سدھایا جا سکتا ہے، وہ اصل میں اس کا پوٹینشل ہے، جو چیز اس کے اندر بالقوہ موجود ہے وہی باہر آئے گی۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہ ہم کسی کو سدھا کر، کسی کو سمجھا کر کچھ سے کچھ بنا دیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جو چیز ہمارے سامنے پروردگار نے رکھ دی ہے اس میں تسویہ کے کتنے امکانات ہیں، اس کے اندر نشو و نما کے کتنے امکانات ہیں، اس کو ہم کتنا بہتر کر سکتے ہیں، یہ ہے در حقیقت انسان کا شرف۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ جامد نہیں ہے، انسان اس کو نشو و نما دیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے اور پھر اپنے علم کے ذریعے سے اس میں افزونی پیدا کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن وہ اندر موجود ہوتا ہے، جو کچھ موجود ہے اسی کو آپ نشو و نما دیتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر شعر کہنے کی صلاحیت ہے تو اب آپ محنت کریں گے، اب آپ فن سیکھیں گے، آپ زبان کو پڑھیں گے، آپ دوسرے شعراء کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی وہ صلاحیت نمایاں ہو کر دنیا کے لیے ایک بڑی چیز بن جائے گی۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، یعنی انسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے، اس کو الہام کر دیا ہے، وہ ایک خام صورت میں اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو نشو و نما انسان دیتا ہے اور نشو و نما دیتا ہے تو اس سے سماجی اخلاقیات وجود میں آتی ہے۔ جس طریقے سے فنون میں خاص طرح کا ارتقاء ہوتا ہے تو بعض اوقات لوگ ان دونوں کو مخلوط کر دیتے ہیں، ان میں خلط مبس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ پوٹینشل کا ہونا ایک اور چیز ہے اور اس کو نشو و نما دے کے اس میں ترقی پیدا کرنا یہ بالکل ایک دوسری چیز۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ شمس کی اس آیت کے کیا مضامین تھے، غم صاحب سے ہم نے اس کو جانا۔ حدیث کو زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ہمارے سامنے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص پڑوسی کو اپنی دیوار پہ کھوٹی گاڑنے سے نہ روکے۔ ابو ہریرہ یہ روایت کرتے سناتے اور کہتے کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اس سے منہ پھیر رہے ہو، خدا کی قسم میں وہی کھوٹی تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ اچھا ہم سب یہ ویسے سننے والوں کو لگے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی کنسیشن دی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا پڑوسی آ جائے جو نک چڑھا ہو، جو بات بار پہ چیں بجے بھی کرتا ہو کہ گاڑی آگے کیوں کر دی، تو اس سے جو ڈسکمفرٹ اور آپ کے اوپر جو ایک طرح کا بوجھ اور ایک طرح کا ظلم محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کا وہی لوگ اندازہ کر سکتے ہیں جن کو کوئی برے قسم کے پڑوسی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کیل گاڑ ہے تو تم یہاں سے آ گئے آواز کیوں آ رہی ہے، یہ کام مت کرو۔ یعنی اس میں در حقیقت یہ تعلیم دی ہے کہ جب تم پڑوسی ہو تو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ یعنی ہم اب ساتھ رہ رہے ہیں تو کسی نے کوئی بات بھی کرنی ہے، کوئی معاملہ بھی کرنا ہے، کوئی چیز بھی کہنی ہے
اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہماری دیوار مشترک ہے، اس میں کھونٹی گاڑنی، یا اس کا کوئی جانور ہے، پرانے زمانے میں تو جانور بھی لوگ گھروں میں رکھتے تھے، اس نے اس کو باندھنا ہے، اس کی کوئی آواز آنی ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت سے آلات ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ خاتون نے، جو بڑی خاتون ہے اور ظاہر ہے ان کی ایک بڑی حیثیت رہی ہے، یہ کہا کہ میں تو اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی کہ میں رات کے وقت مشین لگا دیتی ہوں کپڑے دھونے کی، اس سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی۔ تو یہ جو احساس ہے انسان کے اندر کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ظاہر ہے کہ ایک جانب یہ اس آدمی کو متنبع کرتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی کرنا ہے تو اجازت لے لو، پوچھ لو، متنبع کر دو، تم دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بنو۔ اور ہمیں بھی متنبع کرتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا معاملہ کر دیا ہے تو ہم اس کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں، محبت کے ساتھ اس کو اکاموڈیٹ کر لیں، اس کی بات سن لیں۔ اگر کوئی شکایت بھی کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں جس سے دلوں میں کوئی بال نہ آئے۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کہ عام طور پر یہ اطلاقی چیزیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جہاں روزمرہ معاملات پیش آتے ہیں، وہاں کسی چیز میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے عام طور پر، اس کو بنیاد بنا کے آپ نے ایک بڑی خوبصورت نصیحت کر دی ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ لوگوں کو ذرا اس پہ تعجب ہوا ہے تو انہوں نے اس میں ایک سخت بات بھی کہہ دی۔ ظاہر ہے یہ ہر آدمی کی اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ حضور کی بات اتنی ہے کہ بھائی تم اگر پڑوسی ہو تو پھر دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کے معاملات کو دیکھو۔ کھونٹی لگانا اس کی ضرورت ہے، تمہاری بھی کچھ ضرورتیں ہو سکتی ہیں، ان کو باہم مل کے طے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اگر کوئی خرابی کا اندیشہ ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے زیر بحث نہیں آنا چاہیے کہ وہ دلوں میں بال کا ذریعہ بن جائے۔ علیام صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہو، عام حالات میں تو ٹھیک ہے چلے ہم مینیج کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کو خصوصی رعایت کی بھی توقع ہوتی ہے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے۔ مثلا آپ کے یہاں کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی بچے کی رسم ہے، تو اب زیادہ لوگ آ گئے، گاڑی پارک، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اور یہ فیس بک پہ آج کل بڑی ویڈیوز آتی ہیں کہ کسی کے سامنے اگر گاڑی کہیں پارک ہو گئی ہے اس کا، تو اس موقع پہ تو دل بھی تو بڑا کرنا چاہیے، ہم بھی دل بڑا کریں اس کے لیے، تو اس کے نتیجے میں وہ بھی دل بڑا کرے گا۔ یہ دونوں جانب بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف دوسروں کو یہ نصیحت کرنی چاہیے اور ہمیں بھی کوئی اقدام کرنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ یعنی اس میں بھی بعض اوقات لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، درا حال ہے کہ اگر کوئی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، تو ان حقوق کو باہمی طور پر طے ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو دوسرا آپ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرے گا۔ آپ فراخ دل ہوں گے تو وہ بھی آپ کے لیے فراخ دل ہوں گا۔ ہم سائیگی کا ایک تعلق پیدا کریں گے تو ایک دوسرے کی آنکھوں کی شرم بھی ہوگی۔ تو یہ چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ دوسروں کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم دی۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ آثار کو بھی ہم زیر بحث لے کے آتے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت، قدسیوں کی وہ جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر دنیا تک پہنچایا، دین کے ماخذ کو منتقل کیا۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر پر قاتلانہ حملے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ میں اس منصب کا حقدار اس جماعت سے زیادہ کسی کو نہیں پاتا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت راضی تھے۔ سیدنا عمر نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیا اور کہا کہ فیصلہ کرنے میں عبداللہ بن عمر بھی تمہارے ساتھ شریک ہوگا، لیکن خلافت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ جو ہم سب سیدنا عمر نے فیصلہ کیا اور بڑا مشہور ہمارے ہاں تاریخ میں آتا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک کمیٹی بنائی، یعنی اس کی کیا وجہ تھی؟ جس طرح انہوں نے کہا بھی میں فیصلہ نہیں کرتا، وہ اپنے اس معاملے کو چھوڑ دیتے یا پھر کسی کو متعین طور پہ نامنیٹ کرتے، کمیٹی بنانے کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک قبائلی زندگی ہے، اس کی قبائلی روایات بھی ہیں، اسی میں ایک نئی حکومت بنی ہے، تو یہاں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس کی انہوں نے وجہ بیان کی ہے۔ دوسری روایات کو سامنے رکھیں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ ایک نام پر پہنچ گئے تھے۔ یعنی ہم ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے نا، وہاں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، سب کے بارے میں کوئی رائے ہو سکتی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ فلاں آدمی سب سے بہتر ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کا نام پیش کر دوں۔ سیدنا صدیق نے بھی نام ہی پیش کیا تھا، لوگوں نے اس پر تنقید کی، سوالات کیے، وہ سب سوالات، لوگوں کی تنقیدات وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ابن سعد میں آپ ان کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ تو سیدنا عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں، یعنی اب جو لوگ باقی ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں فیصلہ کن جگہ تک پہنچ جانا ممکن نہیں ہے۔
یہ کس وقت ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر معمولی شخصیت آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ ایسا ہے بارہا کہ کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے جس کے بارے میں خود سیدنا عمر ہی کے الفاظ کو اگر آپ مستعار لیں، سیدنا صدیق کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تقطع العناق ہے، ان کے سامنے سب کی گردن جھک جاتی تھی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیت نزاعی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑا کون ہے اور ان سے بڑھ کر کسی چیز کا حقدار کون ہے، لیکن یہ صورتحال ہر وقت نہیں ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کے مابین یہ بحث ہو سکتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہی مل کے آپس میں فیصلہ کر لیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے عجز کا اعتراف کیا، لوگوں کو ذمہ داری دی، اور لوگوں نے بعد میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بیٹے کو بھی شامل فرمایا اس پورے عمل میں، لیکن ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی کہ باقیوں کے بارے میں تو میں شور نہیں ہوں کہ کس کو ہونا چاہیے، لیکن اس کو نہیں ہونا چاہیے، اگر چاہیے پورے پروسیس میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اہل نہیں سمجھتے تھے، اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ روایت نہ بنے، یہ کوئی موروثی منصب نہیں بننا چاہیے۔ اچھا، یعنی صحابہ کرام موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جن پر رسالت مآب کا اعتماد رہا ہے، وہ لوگ ہیں جن کو مسلمان قیادت کے لیے منتخب کرتے رہے ہیں، ذمہ داریاں ان کو دی جاتی نہیں ہیں۔ جب وہ لوگ موجود ہیں تو جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، اب یہ چیز موروثی نہیں بننی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے جو بزرگ اس وقت موجود ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ ویسے بھی دوسری نسل تھی، یعنی ظاہر ہے کہ سیدنا ابو بکر کے بھی صاحبزادے، اسی طرح سے سیدنا عمر کے صاحبزادے، اسی طرح باقی لوگوں کے صاحبزادے بھی موجود تھے۔ حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی، جو بعد میں خود سیاست میں ایک بڑے نمایاں نام کے طور پر سامنے آئے، لیکن اس وقت جو بزرگ موجود تھے انہی کے مابین وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے اور ان کے اندر سے کسی شخص کا انتخاب کر لیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے یہاں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ انتخاب کر لیا۔ نقطہ آخری ہم سب اس موضوع سے متعلق جو آج کے دور میں ہمارے ہاں جمہوری طریقہ رائج ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا۔ لوگ اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جمہوریت میں تو یہ سب لوگ مل کے انتخاب کرتے ہیں اور اس کا، لیکن یہ جو اسوہ سامنے آتا ہے خلفاء کا، اس میں سب لوگوں کو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے تو چند لوگوں کو کہا۔ اسی وجہ سے ووٹ دینے کا حق سب کو نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم بھی چند لوگوں ہی کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمانی نظام میں یہ انتخاب تو منتخب لوگ ہی کرتے جی ہیں، ایسے ہی۔ بس فرق یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی انتخاب کرا لیا جاتا ہے، اور اس زمانے کے نظام میں جو سردار یا لیڈر یا رہنما ہوتے تھے وہ خود نمایاں ہو جاتے تھے۔ تو یہ اصل میں وہ فطری طریقہ ہے کہ انہوں نے اختیار کیا۔ آج کے زمانے میں جس طرح انتخابات کرائے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں یہ تو کل وجود میں آئی ہیں، یہ اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس میں تو سرداروں کا انتخاب بھی ایسے ہی ہو جاتا تھا، یعنی لوگوں کا ایک عمومی اعتماد ہے، لیڈرشپ نمایاں ہو گئی ہے، وہی لوگ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں، لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مختلف قبیلوں میں ان کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اب یہ بتائیے نا کہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں یہ خزرج کے سردار تھے، مثال کے طور پر سعد بن عبادہ، یا یہ اوس کے سردار تھے، ان میں مختلف لوگوں کا نام لیتے ہیں، سعد بن معاذ ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہ بن گئے تھے۔ وہاں کوئی انتخاب ہوا تھا؟ نہیں، لوگوں کا ایک عمومی اعتماد تھا اور لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو گویا ایک فطری فیصلہ ہے جو ہوا ہوتا تھا، اس فیصلے کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو آج ہمارے لیے ممکن ہوئی ہیں، ان کو ماضی میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ اصول کو سامنے رکھا گیا۔ اصول کیا تھا؟ امرہم شورا بینہم، یعنی تمام معاملات کا فیصلہ لوگ کریں گے، کوئی موروثی اعتبار سے حقدار نہیں ہوگا، کسی خاص قبیلے، کسی خاص گروہ، کسی خاص شخص کے لیے کوئی عصبیت نہیں ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ لوگ کس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ وہ اگر کسی قبیلے پہ اعتماد کرتے ہیں تو وہی اقتدار کا حق رکھتا ہے، وہ کسی شخص پر اعتماد کرتے ہیں تو اسی کو ذمہ داری ملنی چاہیے۔ تو لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر اور ان کے مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اس اصول کو مان لیا گیا۔ اس اصول کا اطلاق کیسے کرنا ہے وہ ہمیشہ حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس میں آج کی دنیا کو ماضی میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آخر میں چند آپ لوگوں کی طرف سے موصول سوالات، جی سوال کیجیے گا، بسم اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام عبد الرحمن ہے، مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ رسولوں کے اتمام حجت کے بعد جنہوں نے شرک اختیار کیا ہو ان کے لیے قتل کی سزا ہوتی ہے، اور جو اہل کتاب ہو ان کے لیے محکومی کی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو باقی قوموں کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جس طرح قوم شعیب اور قوم لوط وغیرہ، ان کا شرک کا ذکر اس طریقے سے نہیں آیا، بلکہ ان کی جو دوسری برائیاں تھیں، اخلاقی برائیاں، ان کا ذکر کر کے عذاب کا ذکر کیا گیا، جیسا کہ ناپ توڑ پہ کمی کی اور بے حیائی کی جو ان کی برائیاں تھیں۔
اس کے متعلق بتا دیجیے۔ ہمارے باقی پیغمبر ہیں ان کی قوموں کے کیا جرائم تھے؟ شرک تو یہ سمجھ لیجیے کہ سینکڑوں سال تک تہذیبی روایت بن گئی تھی۔ شرک تو ہر جگہ موجود تھا، لیکن شرک کے ساتھ کسی قوم نے اور کیا فساد برپا کر دیا اور وہ فساد کس درجے کو پہنچ گیا، اس کا لحاظ کر کے پیغمبروں نے اس پر تنبیہ کی ہے۔ تو جب پیغمبروں کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب اس عذاب میں ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے، اس قانون کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بنیاد کیا ہوئی ہوگی۔ وہ قانون سورہ توبہ میں بیان ہو گیا، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو شرک کو دین کے طور پر قبول کر چکے ہوتے ہیں، باقی جرائم بھی ان کے ہوں گے۔ یعنی وہاں اگر آپ دیکھیں تو جو قریش کے جرائم ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو نکال دیا تھا، انہوں نے وعدے توڑ دیے ہیں، انہوں نے کبھی کسی چیز کا پاس نہیں کیا ہے، انہوں نے قرابت داری کے حدود کا بھی خیال نہیں رکھا ہے، وہ بھی بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ مشرکین ہیں۔ تو یہ پیغمبروں کی جن قوموں کا یہاں ذکر آیا وہ اصل میں مشرکین ہی کی قومیں ہیں سب کی سب۔ وہ حضرت نوح کے زمانے سے شرک ہی کی ایک روایت ہے جو دنیا کے اندر پے در پے اللہ تعالیٰ کی دینونت یا جزا و سزا کے ظہور کا باعث بنی۔ ٹھیک ہے جامع، اس میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ یہ جو قومیں تھیں، عذاب اصل میں پیغمبر کی تکذیب پہ آتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ کسی قوم میں شرک کی برائی نہ بھی ہو لیکن کوئی اور اخلاقی برائی ہو اور پیغمبر نے آ کے، رسول نے آ کے متنبع کر دیا ہے، تب بھی تو وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا وہ یہ ہے کہ عذاب تو پیغمبر کی تکذیب پر آ جائے گا، سزا کیا دینی ہے؟ سزا کیا دینی؟ تو سزا کے معاملے میں جو اصول قرآن میں بیان کیا ہے قیامت کے بارے میں، اسی اصول سے سمجھنا چاہیے۔ وہ اصول یہ ہے کہ شرک قابل معافی نہیں ہے، آخری سزا اسی پر ملے گی۔ باقی سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کے مجموعی کردار یا اس کے مجموعی رویے کا لحاظ کر کے اب وہ درگزر سے کام لے سکتے ہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ ایک اور سوال لیتے ہیں جی۔ میرا سوال یہ تھا کہ عام طور سے سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول اور پس منظر جادو کی روایات سے متعلق کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو اس سے ہٹ کر بیان کرتے ہیں۔ اس کا حقیقی پس منظر اور شان نزول قرآن مجید کے نظم کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے؟ جی میں نے اس کو اپنی تفسیر میں واضح کر دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے رخصت ہو کے آئے ہیں تو آپ نے ایک دعوت برپا کی ہے۔ وہ دعوت ہے کہ جس دعوت کو اب بہت سی مشکلات کا سامنا ہونے والا ہے۔ یعنی ایک مرحلہ وہ تھا جس میں مشرکین عرب کے سامنے وہ دعوت پیش کی گئی، آپ کی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا رویے اختیار کیے۔ اب آپ یثرب میں آ رہے ہیں، وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس میں چاروں طرف سے گویا پورا کا پورا عرب ٹوٹ پڑا۔ اس میں یہود بھی موجود تھے، یہود کے ہاں جادوگری کے بھی بہت سے پہلو موجود تھے۔ تو ان سب چیزوں سے اللہ کی پناہ کی دعا ہے۔ یعنی یہ در حقیقت دعائیں ہیں جو پیغمبر کی زبان پر جاری کی گئیں اور ساری آفات سے اس میں دعائیں مانگ لی گئی ہیں۔ اور قرآن مجید کے خاتمے پر بھی ان کو اسی طرح رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم پڑھو گے، اس سے ہدایت پاؤ گے، اس سے ہدایت پاؤ گے تو دنیا میں اس ہدایت پر عمل کرو گے تو یہ آفات ہیں جن سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ تو یہ ان کا محل ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک آپ کا بہت شکریہ۔